बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। पाकिस्तान की इस वक्त मुआशी सूरत हाल की काफ़ी तारीफ़ें की जा रही हैं। कहते हैं कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। इसी तरह से अगर बैरोमीटर की बात की जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैरोमीटर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1 लाख का बैरियर क्रॉस करने के बाद ऊपर 15,000 पॉइंट्स इस वक्त विटनेस किए जा रहे हैं। क्या वाकई पाकिस्तान की इकोनॉमी इस काबिल है कि इसका इंडेक्स जो है, जो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, जो बैरोमीटर की बात की जाती है पूरी दुनिया में दिखाने के लिए, वो भी उसी तरह से रोल प्ले करे? बात की जाती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। पाकिस्तान के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट अगर हम देखें 22% का हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पाकिस्तान में विटनेस किया गया। क्या इकोनॉमी इतने हाईएस्ट रेट के ऊपर बोरो करने के बाद कोई भी इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल जोन में जा सकती है? ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा था। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होना स्टार्ट हुए, 5 कंसेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी में स्टेट बैंक की तरफ से रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट किया गया, जो इस वक्त 13% के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके प्रॉफिट मार्जिन से नीचे आ जाएगा, जो भी इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट मार्जिन होते हैं, जिस बेस के ऊपर कोई भी इंडस्ट्री काम करती है, तो वो यकीनन बैंक से बोरो करने के बाद अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे एक अच्छे की उम्मीद की जा सकती है। इस वक्त जो हमारा बैरोमीटर 1 लाख पॉइंट्स को अगर क्रॉस कर गया, तो उसके पीछे भी यही बातें की जा रही हैं कि इस वक्त की जो इकोनॉमी है, वो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आ गया, और 2025 में जो एक प्रिडिक्शन की जा रही है कि शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिंगल डिजिट के अंदर लेके जाया जाएगा। जब सीपीआई इंडेक्स की बात करते हैं, इन्फ्लेशन का, जब हमने मई 2023 में 38% विटनेस किया, उसके बाद कंसेक्टिवली आहिस्ता आहिस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ ये भी सीपीआई इंडेक्स आपका नीचे आता हुआ दिखाई दिया, जो कि अब सिंगल डिजिट में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका सीपीआई कंट्रोल होगा, सीपीआई इंडेक्स जो इन्फ्लेशन जिसे कहा जाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, तो यकीनन आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब कम होता है तो बिजनेसमैन की थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं। इसी तरह से जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छे फोकस के साथ, जो उनकी पीई रेशो की बात मार्केट के अंदर की जा रही थी, प्राइस अर्निंग जिसे कहते हैं, वो जब मल्टीपल्स को लेके चलते हैं, तो स्टॉक मार्केट की जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, वो 3, 4 या मैक्सिमम 5 के मल्टीपल के ऊपर ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन इस वक्त जब इंडेक्स इतना हाई लेवल के ऊपर चला गया, तो यकीनन उनके मल्टीपल्स में भी इजाफा हुआ, और आने वाले दिनों में फोकस या प्रिडिक्शन जो की जा रही है, वो भी यही है कि मुस्तकबिल में और ज़्यादा इसमें बूम देखा जा सकता है। अगर मैं एफडीआई की बात करूं, यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान के अंदर आती है, तो लास्ट अगर हम डिजिट की बात करें जुलाई टू नवंबर 2023 का, तो उसमें टोटल $859 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई थी। बट इस वक्त की अगर बात की जाए इस 5 महीने की, तो $1.13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इस 5 महीनों में आई है। तो ये जो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, जो पहले भी कहा यह जा रहा था कि हमारे पाकिस्तान में ट्रेड डेफिसिट का शायद इतना ज्यादा मसला नहीं है, जो ट्रस्ट डेफिसिट का मसला है। तो उस ट्रस्ट को जब हम देखते हैं कि कॉन्फिडेंस आवाम का और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर बहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी थोड़ी सी बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को अगर देखा जाए, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को देखा जाए, स्टॉक मार्केट को देखा जाए, प्राइस अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के शेयर्स को देखा जाए, अभी भी मार्केट चीप लेवल के ऊपर ट्रेड होती है। लेकिन मार्केट में बहुत सारी मीम्स इस तरह की चल रही है कि शायद पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट डेली बेसिस पे नई तारीख रकम करती जा रही है। तो ऐसा ना हो कि इन्वेस्टर्स के हाथ में सिर्फ तारीख रह जाए और रकम कहीं और चली जाए। ये भी वक्त बताएगा। अब देखना यह है कि जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स डिक्लाइन के बाद बहुत ज़्यादा नीचे चले गए थे, अब एक बार फिर $16.5 अरब से तजावज़ कर गए। ये एक अच्छी खबर है। इस तमाम सिनेरियो के पीछे, इन तमाम चीज़ों के पीछे अगर देखा जाए, तो टैक्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए टैक्स कलेक्शन, टैक्स की चोरी, फ्रॉड और कंप्लायंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये तमाम सिनेरियो जिसका मैंने अपने इंट्रो के अंदर जिक्र करने की कोशिश की, इसके पीछे जो टैक्स की इस्लाहात हैं या टैक्स की रिकवरीज हैं, कलेक्शन जो है वो किस तरह से की जाती है, और इस टैक्स को जमा कराने के लिए अवाम कितना ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं।
گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بھی نان فائلر نہ تو بینک میں اکاؤنٹ اوپن کر سکے گا، نہ گاڑی خرید سکے گا، نہ کوئی اور ایسٹ پرچیز کر سکے گا. تو کیا ایک جو 6 لاکھ کی آپ نے ایک جو چھوٹ دے رکھی ہے، کیا وہ چھوٹ کے پیچھے عام آدمی یہ سمجھے کہ میرے لیے وہ جو ٹیکس ریلیکسیشن تھی 6 لاکھ تک کی اماؤنٹ کی انکم کی سالانہ، کیا وہ ختم ہو گئی ہے؟ یہ بھی ہم اپنے آج ماہرین سے پوچھنے کی بات ٹرائی کریں گے، اور ساتھ میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹیکس کی بیسیکلی اصلاحات کے اندر عام آدمی کو کس طرح سے فائدہ ہوتا ہے ٹیکس پیئر بننے سے. اور ایک جو بڑا یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ جو ٹیکس کے پریکٹیشنرز ہیں صرف انہی کو فائدہ ہوگا، کیونکہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام ٹیکس فائلر بننے جا رہی ہے. تو اس سے کس طرح سے ٹیکس فائل ہوگا، اور صرف ٹیکس پریکٹیشنرز کو ہی فائدہ ہوگا جس نے سال کا گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی ٹیکس دینا نہیں ہے، زیرو انکم شو کرنی ہے. تو اس سے بیسیکلی گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیکس فائلرز اور نان فائلرز جو جن کو کہا جا رہا تھا ان کا پاکستان کے اندر کیا اسکوپ ہے، اور کس طرح سے پورے کا پورے 24-25 کروڑ جو عوام ہے ساری ٹیکس فائلر بن جائے گی. کیا ہمارا NIC جو ہے یہی ہمارا ٹیکس نمبر ہوگا؟ اس کے اوپر بات کریں گے. آج میرے ساتھ 2 بڑی اہم شخصیات موجود ہیں، پیشے کے اعتبار سے ٹیکس پریکٹیشنرز ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. آج میں ویلکم کروں گا ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی کے ہیڈ آف ٹیکسیشن ہیں جناب کریم الدین شیخ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ تشریف لائے. جزاک اللہ. تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. ویلکم. اور میرے آج کے دوسرے مہمان جو کہ ٹیکس پریکٹیشنرز ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں ٹیکس کے اوپر، وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، LLB بھی ہیں. پتہ نہیں انہوں نے کون کون سی ڈگریاں سجا رکھی ہیں. ان ڈگریوں کی کیا ضرورت ہوتی ہے جب بندہ سافٹ سکلز اور ٹیکنیکل سکلز کی بات کرتے ہیں، تو پھر شاید ڈگریوں کی بھی ضرورت ہوتی ہوگی. تو انہی سے پوچھوں گا. میں ویلکم کروں گا حامد بشیر چودھری صاحب کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حامد صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ سے آپ نے اتنی ساری ڈگریاں جمع کر لی ہیں، تو کیا ٹیکس کے لیے ڈگریاں بھی ضروری ہوتی ہیں؟ نہیں، بیسیکلی ٹیکس کے لیے ڈگریاں ضروری نہیں ہوتی. اس میں ایک تو آپ کا ٹیکنیکل نالج پلس پریکٹیکل نالج ہے، یہ 2 چیزیں بڑا ضروری ہیں. اچھا حامد صاحب، میں آپ سے یہ تو ایک عذرائے تفنن میں نے یہ کہا، بہت سارے میرے جیسے جن کو الف بے بھی ٹیکس کی نہیں پتہ ہوتی، انہوں نے بھی لکھ کے لگایا ہوا ہے ٹیکس فائلر بننے کے لیے. سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری انہوں نے اپنے ایڈ چلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ ٹیکس فائلر بنیے، آئیے ہم سے ٹیکس سیکھیے. اور یہ ان کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا نہیں ہے ٹیکس سے ریلیٹڈ، وہ صرف آن لائن کی تھوڑی سی وہ ٹریننگ لے لیتے ہیں اور وہ پورا پیج کھول کے لوگوں کو جو ہے نا مس گائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری عوام کے لیے کتنا سوٹیبل ہے؟ اس میں بیسیکلی جو پرابلمس فیس کرنی پڑ رہی ہیں جو ٹیکس پیئرز ہے، اس میں اب یہ ایک بندہ ہے جو انٹر پڑھا ہوا ہے، اس کو ٹیکس لاز کا پتہ ہی نہیں، انکم ٹیکس کے سیکشنز کا نہیں پتہ، اس کی کیلکولیشنز کا نہیں پتہ، کون سی کیلکولیشن کس جگہ پہ جا کے ہم نے پٹ کرنی ہے، کیسے ریٹرنز فائل کرنا ہے، فیوچر پلاننگ کیا ہے، اس کے بارے میں جب علم نہیں ہوتا تو وداؤٹ ہیونگ نالج، وداؤٹ ہیونگ بیک گراؤنڈ نالج آف انکم اینڈ فیوچر انکم، وہ کیا کرتے ہیں، ریٹرن فائل کر دیتے ہیں. جب ریٹرن فائل کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ ہوتا ہے نوٹس FBR کے، جس پہ پھر FBR کے اوپر ایلیگیشنز آ جاتی ہیں جی FBR ہم ٹیکس پیئرز کے ساتھ ناجائز کر رہا ہے. تو اصل میں وہ ناجائز ٹیکس پیئر کے ساتھ FBR نہیں کر رہا تھا، وہ ٹیکس پریکٹیشنر FBR کے ساتھ ٹیکس پریکٹیشنر جو ہے وہ ٹیکس پیئرز کے ساتھ ناجائز کر رہا تھا، جس کو نالج ہی نہیں ہوتا. مطلب یہ یوں کہہ سکتے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، اور نیم نالج ٹیکسیبل جو ٹیکس پریکٹیشنر ہے وہ بھی لوگوں کو پھنسا دیتا ہے. وہ خطرہ ٹیکس پیئر ہے، خطرہ ٹیکس پیئر. میں شیخ صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گا. شیخ صاحب، ہر بندہ پاکستان کا ٹیکس پے کرتا ہے. اگر میں ایک ماچس خرید کے لے کے آتا ہوں گھر کے، لا کے گیس کے چولہے کے اوپر ماچس چلاتا ہوں، تو ماچس پہ بھی میں نے ٹیکس دیا ہوا ہے. جو گیس کا برنر میں نے آن کیا ہے اس پہ میں نے ماچس کی تیلی جلائی ہے تو اس نے بھی ٹیکس پے کر دیا. ٹیکس میرے تو یہ کون سا ٹیکس ہے جو فائلر بن کے دینا پڑتا ہے؟ یہ سیل ٹیکس، GST ہر اس پروڈکٹ کے اندر میں دے کے آ رہا ہوتا ہوں، یہ کون سا ٹیکس ہے؟ دیکھیے بیسیکلی اس کے اندر 2 طرح کے ٹیکس ہیں. ایک تو ہوتا ہے آپ کا ڈائریکٹ ٹیکس، جسے آپ کہتے ہیں انکم ٹیکس. اوکے. اور جو آپ ماچس وغیرہ پہ دیتے ہیں، اشیاء کے اوپر دیتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس یا سیلز ٹیکس. اوکے. FBR آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کو فائلر بننے کے بتانے کے ساتھ آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہے. اوکے. اس انکم سے آپ اس انکم کو ڈسپوز کرتے ہیں کموڈیٹیز خریدنے کے لیے، جس کے اوپر آپ سیلز ٹیکس پے کرتے ہیں. اوکے. تو اس ٹریل کو لینے کے لیے کہ آپ نے انکم ٹیکس کمایا کتنا اور خرچ کتنا کیا، جو آپ خرچ کرتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں. اوکے. جو آپ کماتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو ٹیکس دینا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں انکم ٹیکس. صحیح. تو FBR کہتا ہے ہمیں ایک ٹریل پرووائڈ کریں کہ آپ نے جو خرچ کیا ہے وہ بھی اس بات کو ایکنالج کرتا ہے کہ آپ نے ٹیکس پے کیا ہے. لیکن جو آپ کی انکم ہے وہ ان کے پاس ایکنالج نہیں ہو رہی تھی، کتنی آپ کی انکم ہے، کتنا آپ نے انکم پہ ٹیکس دیا ہے. تو جو آپ ڈسپوزیبل انکم ہوتی ہے، جب آپ انکم کماتے ہیں اس پہ ایک ٹیکس پے کرتے ہیں،
جو سیلریڈ لوگ ہیں ان کا ودہولڈ ہو جاتا ہے ایٹ سورس, اس کے بعد وہ کموڈیٹیز کے اوپر ایکسپینڈیچر کرتے ہیں, کنزیوم کرتے ہیں. اس کا ریکارڈ تو گورنمنٹ کے پاس آ جاتا ہے کہ آپ نے دودھ خریدا ہے, دہی خریدا ہے, ماچس خریدی, اس پہ ٹیکس پے کر دیا ہے. لیکن جو سورس ہے آپ جو انکم کمائی ہے اس کے اوپر جو آپ نے ٹیکس پے کیا ہے وہ کہتے ہیں اس کو ایک فائلر کی تحت آپ ایک ڈاکومنٹ کہتے ہیں رجسٹرڈ کرا دیں تاکہ آپ کی انکم اور ٹیکس وہاں پر رجسٹرڈ ہو جائے. اسی لیے کانسیپٹ بنایا کہ آپ فائلر کا مطلب گورنمنٹ کے پاس آپ نے ایکنالجمنٹ دی کہ میری یہ انکم ہے, اس کے اوپر میں نے یہ ٹیکس پے کر دیا ہے, اب جو میں ٹیکس پے کر رہا ہوں یہ میری اس ڈسپوزیبل انکم کے اوپر ٹیکس ہے. اچھا, ایک جو لو طبقہ ہے جو مطلب وہ جو ایک 5-6 لاکھ کی چھوٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے دی ہوئی ہے کہ ایک 6 لاکھ کی انکم جس کی مطلب وہ انکم جو ہے وہ بھی رجسٹرڈ ہے کہیں نہ کہیں, جو چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں ہم دیکھیں یہاں سے لے کے آپ کراچی کے کسی کونے میں چلے جائیں, روڈ کے دونوں سائڈوں پہ دکانیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں, وہ ڈیلی بیسس پہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, شام میں 10,000 20,000 30,000 کی سیل کی انہوں نے. ان کو کس طرح سے فائلر بنانے کے بعد گورنمنٹ کس طرح سے ان کو نیٹ میں ٹیکس نیٹ میں لا سکتی ہے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے, اور اس میں کئی کنسلٹنٹس نے مسکنسیپشن بھی کریٹ کیا ہے کہ اگر ایک آدمی کی تنخواہ 6 لاکھ سے کم ہے تو اس کو فائلر کیوں بننا چاہیے. دیکھیں اس کے اوپر جو آپ پرسپیکٹیو یہ دیکھیں کہ ہر آدمی ہر سال 6 لاکھ تنخواہ نہیں کمائے گا, اس سے زیادہ تنخواہ بھی اس کی بڑھے گی. صحیح. تو وہ آج نان فائلر ہوتا ہے, اگلے سالوں میں فائلر ہو جائے. تو ایف بی آر ٹریک اینڈ ٹریس کی طرح یہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو ویلتھ بنی ہے, جب آپ کے 6 لاکھ سے کم بھی تنخواہ تو آپ کچھ سیونگ کرتے ہوں گے, کچھ چیز خریدتے ہوں گے. صحیح. تو اس کی ٹریسیبلٹی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ شو کر دیں. اگر آپ کے پاس 10 روپے کا بھی ایسیٹ ہے آپ وہ شو کریں. وین یو بیکم دا فائلر تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس بات کو پروف کرنے کے لیے کہ میں جب جس سال سے 6 لاکھ سے کم کما رہا تھا تو اس میں میں نے کوئی ایسیٹ بنایا تھا. تو اس کے اگر وہ نان فائلر بنتا ہے اور نیل اسٹیٹمنٹ فائل کر دیتا ہے کہ میری انکم پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے لیکن میرے یہ ایسیٹ موجود ہیں, انہیریٹنس میں آپ کے پاس ایسیٹ آیا ہو چکا ہوگا, کچھ آپ کے سیونگز ہوں گی, کچھ گفٹس ہوں گے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی 6 لاکھ سے کم بھی تنخواہ ہے تو آپ ایٹ لیسٹ نیل اسٹیٹمنٹ کا ریٹرن فائل کریں اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ شو کرا دیں کہ بھائی یہ ایسیٹ موجود ہے. دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پیناما لیکس کے اندر, کیونکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ بھی ٹریل دے نہ سکے اس زمانے کے اندر کیونکہ ڈاکومنٹیشن نہیں تھی, تو وہ ٹریل کی وجہ سے آج وہ بلینئر ہو گئے, لیکن جب وہ بلینئر بننے کا پروسیس تھا اس کی ٹریل نہیں دے سکے. تو اس لیے ہم بھی آپ لوگوں کو ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ مطلب ان کے اس وقت کے جو مشیر تھے وہ اس طرح سے قابل نہیں تھے, انہوں نے بتایا نہیں کہ بھائی یہ چیزیں پہلے دن سے ڈال لو تاکہ یہ ہمارا جو ہے نا اتنا ہم انڈیا سے لے کے آئے تھے, اتنا ہمارا جو غریب باپ تھا اس نے اتنا ہمیں جو ہے نا وہ ورثے میں دیا, ڈاکومنٹ کر دیتے. تو یہ کنسپشن ہے. ہمیں صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کروں گا, جس طرح سے بڑی ڈیٹیل میں کلیم صاحب نے اس کو ڈیفائن کیا. بیسیکلی یہ سیل ٹیکس کی ڈیفینیشن جو انہوں نے بتایا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہم پے کر رہے ہوتے ہیں وہ سیل ٹیکس, یہ تو ہر بندہ ہی پاکستان میں دے رہا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ جاتا ہے, یا سیل ٹیکس اس کو نہیں دینا چاہیے جو مینوفیکچرر ہے؟ غریب عوام, اب میرے جیسا ایک بندہ ہے وہ کما کے لے کے آیا ₹1,00,000 مہینے کا, اس نے ₹1,00,000 پہ اوپر انکم ٹیکس دے دیا. اب اس نے بینک سے ATM سے پیسے نکالے, اس پہ پھر ٹیکس دے دیا, لا کے وہ گروسری کر کے لایا, اس پہ پھر ٹیکس دے دیا, گھر پہ لا کے وہ ماچس جلا رہا ہے, اس پہ پھر ٹیکس دے رہا ہے. تو یہ ہم اس طرح سے ٹیکسز میں میرے خیال میں تو کوئی 50% تو ٹیکسز کی مد میں دے دیتے ہیں. تو یہ جو مینوفیکچرر ہے اس کو نہیں دینا چاہیے سیل ٹیکس؟ بیسیکلی سیل ٹیکس جو میکینزم ہے, جیسے انہوں نے بتایا کہ سیل ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس ہے, اس کا جو پرائم میکینزم تھا وہ یہ تھا کہ جو بندہ الٹیمیٹلی کنزیومر آف بینیفٹس ہوگا. مثال کے طور پہ میں یہ کپ بائی کرتا ہوں, صحیح, ہو از گوئنگ ٹو کنزیوم دی الٹیمیٹ بینیفٹ آف دیٹ کپ, وہ اس کا برڈن آف ٹیکس اس کے اوپر ہے. اوکے. جو بیچ میں آپ نے ذکر کیا مینوفیکچرر کا, امپورٹرز کا, ہول سیلر, ڈسٹریبیوٹر, ریٹیلرز, یہ ساری ایک سپلائی چین ہے جو اپنا رول پلے کرتے ہیں ایز اے ایجنٹس آف گورنمنٹ. Okay. They are agents of government to collect the revenue from the persons who are consuming ultimate benefit of that product. Okay. اس کے بیس کے اوپر جیسے جسٹ لائک مثال دیتے ہیں, امپورٹر ہے, صحیح ہے, امپورٹر کیا کرتا ہے, را مٹیریل بائی کرتا ہے, وہ ایٹ امپورٹ سٹیج گورنمنٹ کو ٹیکس پے کر دیتا ہے اسسڈ ویلیو کے اوپر. اوکے. دین آفٹر وہ ہول سیلر کو سیل کرتا ہے یا مینوفیکچرر کو سیل کرتا ہے, تو وہ اس کے اوپر ویلیو ایڈیشن کرتا ہے. ویٹ جس کو ہم کہتے ہیں ویلیو ایڈیشن ٹیکس, ویلیو ایڈڈ ٹیکس, جی ویلیو ایڈڈ ٹیکس جس کو ہم کہتے ہیں, وہ جو ویلیو ایڈیشن ٹیکس پے کرتا ہے وہ بیسیکلی ایڈیشنل بینیفٹ ریلیٹڈ ٹو دیٹ پروڈکٹ, جس اسٹیج پہ پروڈکٹ کا بینیفٹ ایکسیڈ ہوتا جائے گا وہ اس کے اوپر ٹیکس لگتا جائے گا. اوکے. جو جتنی بھی اس کے اندر ایڈیشن ہوتی چلی جائے گی, ویلیو ایڈیشن جہاں بھی ہوگی اس پہ اوپر ٹیکس لگتا جائے گا. ہمیں صاحب مجھے یہاں پر بریک کا اشارہ ہو رہا ہے, بریک سے لوٹ کے آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کروں گا. ناظرین, آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
ٹیکس کی اصلاحات کیا ہیں اور کس طرح سے اس کی کمپلائنس کے اوپر کس طرح سے بات کی جا سکتی ہے، اس کا غریب عوام کو جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ بیسیکلی ٹیکس ہے کیا، کیوں نان فائلرز کو فائلر بننا چاہیے اور اس کے بیسیکلی فائدے کیا ہوں گے، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہاں پر لیں گے کہ چھوٹا سا بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے جس سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ایک لیمین کے طور پہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی کمائی اس کی اتنی نہیں ہے یا اس کی اس لمٹ کے اندر کمائی ہے، انکم ہے اس کی، کہ جو لمٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایگزمپٹ قرار دیا کہ اس سے نیچے اگر کسی کی انکم ہوگی تو اس پہ انکم ٹیکس نہیں ہے. اگر وہ کوئی خرچ کرتا ہے جو انڈائریکٹ ٹیکسز کی ہم بات کر رہے ہیں، سیل ٹیکس اس کے اوپر دیتا ہے، تو اس کا بھی ریکارڈ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہونا چاہیے. تو میں چلتا ہوں حامد صاحب، آپ جس طرح سے اس کو ڈیٹیل میں بتا رہے تھے کہ مینوفیکچرر کی بجائے جو بھی ویلیو ایڈیشن کرتا ہے اس کے اندر بیچ میں جتنے بھی سپورٹنگ کریکٹرز ہیں، جتنے بھی مطلب ایک ہیرو تو ہو گیا ٹیکس، اس کے جتنے بھی سپورٹنگ کریکٹرز ہیں جہاں جہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں ویلیو ایڈ ہوتی چلی جاتی ہے. اچھا، یہاں پر بہت ساری ٹیکس چوری کی باتیں کی جاتی ہیں. کیا نان فائلر جو ہے یا ٹیکس اوائڈ جو کرتا ہے وہ بھی کیا ٹیکس چوری کے زمرے میں آتا ہے؟ ٹیکس چوری ایک نا بہت بڑی اصلاحات ہے. اس کو نا آج کل جیسے ایف بی آر نے اور جتنے بھی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں نا، ان کا میجر فوکس اس کے اوپر ہے. اوکے. ٹیکس چوری کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ٹیکس چوری کے جو بیسیکلی دو ایلیمنٹس ہیں. ایک ایلیمنٹس یہ ہے کہ جو بندہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے وہ عوام سے ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اور آگے گورنمنٹ کو پے نہیں کرتا. اوکے. یہ تو ایک اسٹریٹ میکنزم ہے ٹیکس چوری کا. ایک ٹیکس چوری کا جو دوسرا میکنزم ہے جو ابھی تک اس کا کاؤنٹر نہیں آیا گورنمنٹ کے پاس، گورنمنٹ اس کے اوپر کوشش کر رہی ہے، وہ ہے فیک فلائنگ انوائسز. اوکے. اب فیک فلائنگ انوائسز کا میکنزم اتنا وسیع و عریض ہے کہ اس میں بھی ایون دین گورنمنٹ کے اپنے آفیشیلز اس میں انوالو ہیں، ایف بی آر کے لوگ اس میں انوالو ہیں، ایک عام نارمل بزنس مین اس کے اندر انوالو ہے اس کاروبار کو کرنے کے لیے. اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو میں آپ کو فیک فلائنگ میکنزم سمجھاؤں گا جس کی وجہ سے ٹیکس چوری ایک وسیع و عریض پیمانہ بن گیا اور اس ٹائم پوری اکانومی اس کی وجہ سے سٹک ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. اچھا جی. فیک فلائنگ انوائس کا میکنزم یہ ہوتا ہے کہ ایک امپورٹر ہے، نارمل مثال کے طور پہ مسٹر اے بی ہے، وہ امپورٹ کرتا ہے، ایٹ امپورٹ سٹیج وہ ٹیکس پے کر دیتا ہے. صحیح. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو انکم ٹیکس میں بزنس رجسٹرڈ ہے وہ اپروکسیمیٹلی 7.2 ملین ہے. اوکے. اور جو سیل ٹیکس میں بزنس رجسٹرڈ ہے وہ اپروکسیمیٹلی 9,08,00,000 ہے. اچھا. بٹوین ڈیٹ گیپ ہے. وہ انکم ٹیکس میں تو رجسٹرڈ ہے، سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے. جب تو کہاں بیچ کہاں رہا ہے، مطلب لا تو رہا ہے تو میں جا کہاں رہا ہے؟ اسی پوائنٹ پہ آنے لگا. تو جو ان رجسٹرڈ پرسن جو سیل ٹیکس میں ہے وہ کیا کرتا ہے، امپورٹر سے مال بائی کرتا ہے. اوکے. امپورٹر اسیسڈ ویلیو پہ ٹیکس دے کے اپنی جان چھڑا لیتا ہے. جی میں نے تو ٹیکس پے کر دیا گورنمنٹ کو، میرا کیا مسئلہ. گورنمنٹ پہلے یہ پالیسی تھی، گورنمنٹ اس کے اوپر آڈر نہیں نکالتی تھی. وہ رجسٹر کو سپلائی کرے، ان رجسٹر کو سپلائی کرے، وہ بری ذمہ تھا اس معاملے سے. تو وہ ان رجسٹر کو سپلائی کرتا تھا. اب ان رجسٹر آگے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو سپلائی کرتے ہیں. اس میں ایک میکنزم انہوں نے دیا ہوتا ہے کہ آپ اتنی پرسنٹیج پہ ٹیکس کٹے گا، آپ کا اتنی پرسنٹیج فکس اینڈ فائنل ہے. چاہے آپ نان فائلر کا ٹیکس وہاں پے کر دے گا. اور وہ جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس کو ٹیکس پے کرتے ہیں، سپلائی کرتے تھے، وہ ادھر جا کے اپنا مال پروڈکٹ کر کے، پروڈکٹ سپلائی کر کے اپنی اماؤنٹ لے لیتا تھا. لیکن وہ اس سپلائی چین میں موجود نہیں ہوتا. جیسے ہمارے ہاں یہ ٹیکس فریز وہ رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، ایف ٹی آر این نمبر ہم اس کو کہتے ہیں. اس کے اوپر آپ کوئی بھی ان رجسٹرڈ بندہ ان سیل ٹیکس ہے وہ جا کے ادھر اپنی انوائس ڈکلیئر کر دیتا ہے اور اس کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہوتا. اب یہاں پہ ہم پوائنٹ آ گئے پہلے دوبارہ پہ جہاں پہ امپورٹر تھا. امپورٹر کیا کرتا ہے، ان رجسٹرڈ کو سپلائی کرتا ہے. اب اس کے پاس ڈاکومنٹس میں ان پٹ موجود ہوتا ہے جو اس نے سیل ٹیکس پے کیا ہوتا ہے، جو وہ فردر ریسیو کرتا ہے. اوکے. کیونکہ الٹیمیٹلی جو برڈن شفٹ ہونا ہے وہ کس کے اوپر ہونا ہے، اینڈ کنزیومر کے اوپر. the person who is consuming ultimate beneficiary اس کے اوپر جا کے برڈن شفٹ ہونا ہے. تو یہ بیچ والی چین ہے، یہ کلیکٹ کرتی ہے آگے گورنمنٹ کو دیتی ہے. تو امپورٹر یا مینوفیکچر یہ دو واحد کیٹیگری ہیں جو اپنی جیب سے پے کرتے ہیں اور دین آفٹر گورنمنٹ سے لوگوں سے کلیکٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اوکے. تو یہ جو امپورٹر ہے یہ ایکچوئل میں پروڈکٹس کسی اور کو سیل آؤٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے، جو اس کے پاس ڈاکومنٹس میں ٹیکس پڑا ہوتا ہے وہ
رجسٹرڈ پرسن کو سپلائی کر دیتا ہے اور اس کی انوائسز کو جو سیل کرنے کا جو آپشن ہوتا ہے اس کی انوائسز کو سیل آؤٹ کر دیتا ہے، تو اس طریقے سے وہ ٹیکس چوری بننا شروع ہو جاتی ہے۔ میں شیخ صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا، بڑا ڈیٹیل میں حامد صاحب نے بتانے کی کوشش کی، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ کہ فیک فلائنگ انوائسز جو ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو انڈسٹریز چل رہی ہیں، انڈسٹریز کے پاس پھر وہ انوائسز ادھر ادھر سے پرچیز کر رہی ہوں گی یقیناً، تو اس سے گورنمنٹ آف پاکستان کو مطلب سیل ٹیکس میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اس طرح سے مطلب ادارے خود انوالو ہے، تو اس میں کوئی ایسی اصلاحات فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے، ایف بی آر کی طرف سے نہیں نکلی کہ وہ کسی کو پابند بنائے کہ اس کا بیسیکلی ذمہ دار کون ہوگا، انویسٹر ہوگا، وہ امپورٹر ہوگا، کنزیومر ہوگا، تو اس پہ ذمہ دار کون ہے بیسیکلی؟ دیکھیں اس میں الٹیمیٹ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے۔ اوکے یہ جتنا بھی لوپ ہول بنتا ہے یہ بنتا ہے ان رجسٹرڈ ٹریڈرز کی وجہ سے، اوکے جس کے اوپر آپ نے دیکھا پاکستان 10 سالوں سے کوشش کر رہا ہے کہ یہ ریٹیلرز جو ہیں یہ رجسٹرڈ ہو جائیں۔ اوکے یہ فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کا کانسیپٹ جب زیادہ آیا ہے وہ اس وقت آیا کہ جب پاکستان کے اندر ڈالر کی ریسٹرکشن آ گئی تھی، ہم ڈالر ہمارے پاس کم تھے تو ہم امپورٹس ہم نے ریسٹرکٹ کر دی تھی۔ صحیح، تو اس زمانے میں بڑی بڑی کمپنیز کو ان لوکل ٹریڈرز کے پاس جانا پڑا را مٹیریل کے لیے۔ اوکے جو بڑی کمپنیز ہیں وہ ہمیشہ کمپلائنٹ رہتی ہیں، ان کو این ٹی این چاہیے ہوتا ہے، ان کو انوائس چاہیے ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ نہ پیمنٹ کر سکتی ہیں، بینک اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ پوری کمپلائنس کے پوری ساتھ کمپلائنس کرتی ہیں۔ صحیح، اور اس وقت ہمارے پاس اویلیبلٹی ہوتی تھی کہ ہم امپورٹ کرا لیں، کیونکہ پاکستان کے پاس امپورٹس کے لیے ڈالرز موجود نہیں تھے، تو لوگوں نے ان سے مال خریدا ان رجسٹرڈ لوگوں سے، اور وہاں سے اس طرح جب صاحب نے بتایا حامد صاحب نے کہ بیک ڈور پہ پیچھے امپورٹر صاحب نے انوائسز ایشو کر دی۔ صحیح، آپ یہ بات دیکھیں، یہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہوتی ہے، آپ کو بیسک نیسیسٹیز گورنمنٹ دیتی ہے، پانی بجلی گورنمنٹ نے دینی ہے، وہ گورنمنٹ نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد گورنمنٹ نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ ٹیکس کلیکشن گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ ذمہ داری آپ پہ ڈالی، آپ کو ود ہولڈنگ ایجنٹ بنایا کہ آپ ٹیکس کلیکٹ کر کے گورنمنٹ کو ایف بی آر کو جمع کریں، یہ رسپانسبلٹی ایف بی آر کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور رسپانسبلٹی تھی، جتنے لوگ ان رجسٹرڈ ہیں انہیں رجسٹرڈ کرنا ایف بی آر کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ صحیح، جتنے بھی لوپ ہولز آتے ہیں، لکوناز آتے ہیں، ان رجسٹرڈ لوگوں کی وجہ سے آتے ہیں، مارکیٹ کے اندر سپلائی بھی کرتے ہیں، انوائس بھی خرید کے کسی اور سے دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو پھنستے ہیں وہ لوگ ہیں جو کمپلائنٹ لوگ ہیں، جو ہر چیز اپنے ڈکلیئر کرتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے اوپر۔ آپ دیکھیں بڑی بڑی جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ بلین کے ٹیکسز جمع کراتی ہیں، اور ان پہ جو ایلیگیشن ہے وہ ملینز کا بھی نہیں ہے کہ آپ نے ٹیکس چوری کی ہے۔ لیکن وہ ایک ایلیگیشن تو لگ گیا نا کہ یہ ٹیکس چور ہیں، وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ ان کو پروناؤنس مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ یار یہ والا بھی ٹیکس چور ہے، یہ بھی ٹیکس چور ہے۔ بالکل، آپ نے اسی کے لیے ایف بی آر نے ابھی ایک ایس آر او نکلوایا ہے جس کو کہتے ہیں ایس آر او 350۔ اوکے، اس کے اندر کہا ہے کہ آپ کو بایو میٹرک کرانی ہے، آپ نے بتانے کہ آپ کے پاس اتنے اثاثے ہیں کہ آپ یہ چیزیں سپلائی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، آپ کی بزنس پریمیسز ایز اے وینڈر جو کمپنیز کو سپلائی کر رہا ہے وینڈرز کے لیے، تو وینڈرز کے لیے ایک چیک لگا دیا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی کچھ لوگ ایسے جو بزنس کرنے کے بعد بند کر کے چلے گئے اور ان کے کنسلٹنٹ کے پاس ان کا آئی ڈی پاسورڈ تھا، اوکے تو وہ کنسلٹنٹ ان کے بزنس سے یہ چیزیں کرتے تھے، انوائسنگ وغیرہ کرتے تھے۔ اوکے، تو اس چیز کو روکنے کے لیے ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیا کہ ہر 2 مہینے کے بعد آپ کا آئی ڈی پاسورڈ بھی آپ کو دوبارہ ریسیٹ کرنا ہوگا۔ اوکے، تو اب اگر آپ ہیں صدیق صاحب کا بزنس ہے تو صدیق صاحب کی آئی ڈی اور پاسورڈ ان کے ای میل کے اوپر ہر 2 مہینے بعد ان کو اپڈیٹ کرنا پڑے نہیں گا۔ تو وہ تو ان کے کنسلٹنٹ کے پاس بھی ای میل آئی ڈی ہو سکتی نہیں، ابھی اب ہر 2 مہینے بعد آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ آپ کے پاس ایکنالجمنٹ آ جائے گی آپ کی ای میل کے اوپر، آپ کے ٹیلی فون نمبر پہ، سیل نمبر کے اوپر کہ آپ کا ایف بی آر کا آئی ڈی پاسورڈ ریسیٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو کہا یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر، شاید میں اتنا ٹیکس سے اویئر نہیں ہوں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے ٹیکس ڈیلی بیسس پہ اس میں جو این آئی سی ہوتا ہے یہی آپ کا ٹیکس نمبر ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، تو پاکستان میں اگر یہ اس کو ایسا کر دیا جائے، یہ امپلیمنٹ ہو جائے تو کوئی نان فالر رہ جائے گا؟ سر پاکستان میں یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے، اب سی این آئی سی ہی آپ کا این ٹی این ہے۔ اچھا، یس، جتنے لوگ ہیں ان کا سی این آئی سی اب ان کا این ٹی این ہے۔ پاکستان میں امپلیمنٹ ہوئے بھی اس کو 5 سے 6 سال ہو گئے، لیکن عام میرے جیسے بندے کو تو نہیں پتا نا کہ میرا جو این ٹی این ہے وہ میرا این آئی سی اب نمبر ہی آپ ہے۔ کا سی این آئی سی ہی آپ کا این ٹی این ہے۔ اوکے، ہاں، تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ دیکھ، اس سے فائدہ یہ کہ جتنے لوگ بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں پہلے آپ کو ایک این ٹی این نمبر سیپریٹلی الاؤڈ ہوتا تھا اور آپ کا این آئی سی نمبر ایک سیپریٹلی ڈاکومنٹ ہوتا تھا۔ صحیح، تو کئی جگہوں پہ آپ ٹرانزیکشن کرتے تھے اپنے این آئی سی کی بنیاد کے اوپر، اوکے، ایف بی آر اس کو لوکیٹ نہیں کر سکتا، این ٹی این ایک ڈفرینٹ نمبر تھا، سی این آئی سی ایک ڈفرینٹ نمبر تھا۔ اوکے، جب اب سی این آئی سی این ٹی این بن گیا آپ کا، اب آپ جتنی بھی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، پرچیز کرتے ہیں، بائی کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کا ایک جو ڈاکومنٹ بیسک ڈاکومنٹ ہے وہ سی این آئی سی ہے، اوکے، اور ایف بی آر کے پاس بھی وہی ٹریک ہو رہا ہے۔ مطلب وہ ایک ہی نمبر کے اگینسٹ کوئی بھی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے تو وہ فوراً ہائی لائٹ ہو پورے جائے گی۔ سسٹم سے اگر آپ لے لیں گے اس سی این آئی سی کے بندے نے کتنی پراپرٹی خریدی، آپ پراپرٹی کے ادارے سے لیں گے، اینڈ اس کا سی این آئی سی بھی دیکھیں گے انکم کتنی ڈسکلوز کی، تو آپ ڈیٹا انالیسس سے معلوم کر لیں گے کہ اس نے انکم کنسیل کی ہے، دکھائی ہے، ڈکلیئر کی ہے، تو مطلب وہ ایک فائدہ اس کا ہو جائے گا۔ جیسے آپ لیتے ہیں پی لو کپ کے لیے۔ حامد صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ بڑا ہوتا ہے کہ سپلائی میں کر رہا ہوں اور انوائسز جو ہے نا وہ کسی اور کے نام کی سبمٹ ہو رہی ہیں،
جو پیمنٹ ہے کمپنیز میں یہ کہا جاتا ہے کہ سپلائی تو میں نے اے نام سے کیا ہے, آپ پیمنٹ مجھے بی نام سے کرتے ہیں, تو یہ اس کے اندر کتنا زیادہ تضاد ہے یہ ٹیکس چوری میں, اس کے اندر جی اچھا کویشچن ہے. اس میں بیسیکلی اس ایریا کو جو سیل ٹیکس کا جو سیکشن ہے 73 ڈیل کرتا ہے. اب اس میں نا کچھ اس نے کرائٹیریا دیا ہوا ہے, ٹیکس چوری کو روکنے کا کرائٹیریا دیا ہوا ہے. صحیح. ٹیکس چوری کو کرائٹیریا اس طرح سے دیا ہے کہ مسٹر اے ہے, اگر میں اس سے پرچیز کر رہا ہوں تو میں مسٹر بی سے ہی انوائس مسٹر بی کو کرنی ہے. جی مسٹر بی اے جو آپ نے مثال دی نا کہ میں نے جیسے آپ سے پرچیز کیا اور انوائس میں نے کسی اور کی لے لی, یہ ایک ون آف کاز آف ٹیکس فراڈ ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ بتایا کہ اگر آپ نے مسٹر اے سے لیا, اس کے CNIC نمبر بھی میچ کرنا چاہیے, اس کا ایڈریس بھی میچ کرنا چاہیے, اسی کے نام کا چیک ہو جو بینک اکاؤنٹ میں وہ موجود ہو, تو ادروائز یہ ٹیکس فراڈ کی ڈیفینیشن میں فال کر جائے گا. اچھا, مطلب وہی NIC کی جو بات ہم کر رہے تھے کہ وہ پورا جو سینیریو ہے, پوری انوائس اس کی پرچیزنگ سے لے کے سیل تک وہ ایک ہی بندے کا پورا میپ ہونا چاہیے. جیسے آپ نے ان سے پوچھا نا کہ ابھی گورنمنٹ نے کیا اصلاحات نکالی. پہلے یہ سسٹم ہو جاتا تھا, پہلے یہ ہوتا تھا کہ ABC کمپنی ہے, سول پروپرائٹر ہے, سول پروپرائٹر کے لیے ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی کہ اس کا سملر نام ہو. SCP میں یہ ہوتی ہے کہ ریسٹرکشن لگائی ہوتی ہے کہ ایک کمپنی کا اگر ایک دفعہ نام ریزرو ہوگا تو دوسری دفعہ نہیں ہوگا. سول پروپرائٹر میں ایسی کنڈیشنز نہیں ہیں. تو سول پروپرائٹر ہوتا ہے ایک بندے کے نام پہ 5 6 10 12 15 کمپنیز رجسٹر ہو سکتی ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ مسٹر اے نے مال سپلائی کیا, وہ مسٹر بی کے نام سے جو کمپنی ہے, جو مسٹر اے کی کمپنی کا نام ہے, اس سے انوائس کاٹ دیتے ہیں. اب اس کے اوپر ریسٹرکشنز لگ گئی ہیں. اوکے, اب وہ نہیں کر سکتے. اب وہ نہیں کر سکتے. اب اس میں مطلب اگر مجھے مزید ٹائم دیں تو میں آپ کو اس میں ان ڈیپتھ میں جا کے سمجھانا. اب انہوں نے 12-15 جو ہے نا چیک لگا دیے ہیں. اوکے, جو ابھی ہم نے ریسنٹلی پچھلے کویشچن میں نے آپ کو آنسر کیا تھا کہ ان رجسٹرڈ پرسنس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ٹیکس لگا دیا. ابھی سیل ٹیکس کا ریسنٹلی انہوں نے امینڈمنٹ پاس کیا لاء میں, وہ یہ کہ جو بندہ انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے اور سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے, تو کمشنرز کو یہ امپاورڈ کر دیا ہے کہ وہ اس کے اکاؤنٹ کو اٹیچ کر سکتا ہے, اس کی پریمزز کو سیل کر سکتا ہے, اس کے بعد ایک الگ سے خود اپنے انڈر جو اس کے امپلائی ہے FBR کا, اس کو اپوائنٹ کر سکتا ہے, یا کوئی تھرڈ پارٹی فرم اپوائنٹ کر سکتی ہے اس کی ویلیو اسیس کر کے ٹیکس کلیکٹ کرنے کا. اوکے جی, یہ ابھی ریسنٹلی آرڈر امینڈمنٹ آئی لاء میں. اس سے جو ہے نا ایک بڑا فرق یہ ہوگا کہ جو سیل ٹیکس میں تو رجسٹرڈ ہیں اور انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے, یا جو انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے, جو گیپ ہے وہ گیپ کم ہوگا. اب وہ مینڈیٹری کنڈیشن ہو گئی ہے. اوکے, تو اس طرح سے بزنس مین پریشان نہیں ہوگا. بزنس مین تو پہلے کہتا ہے جی ہمیں ٹیکس مارے چلا جا رہا ہے, ہمیں بجلی مارے چلی جا رہی ہے, ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں, ہماری جو کاسٹ آف گڈز مینوفیکچرنگ ہے وہ پہلے ہی اتنی زیادہ ہائی لیول کے اوپر ہے, تو اتنے ٹیکس اتنی, تو مطلب وہ ٹیکس چوری کر رہا تھا پہلے, تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے اس پہ نہیں. اصل میں نا یہاں پہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ٹیکس چوری. میں نے جیسے آپ کو پہلے مثال میں بتایا تھا کہ جو ویلیو ایڈیشن ہے نا, ٹیکس اس نے دینا ہوتا ہے ویلیو ایڈیشن ٹیکس پہ. اوکے, اگر آپ دیکھیں ہماری جو اکانومی ہے اس کی را مٹیریل جو ہے یا فنش گڈز ہے, جو ہماری اکانومی اس ٹائم بیس کر رہی ہے, اس کا اپروکسیمیٹلی 60% سے لے کے 65% امپورٹ بیس ہے. اکانومی ہماری امپورٹ بیس, میجورٹی اکانومی ہماری امپورٹ بیس پہ ہے. تو آپ امپورٹ بیس پہ ویلیو اسیسڈ ویلیو سے مراد وہ ویلیو جو اینڈ کنزیومر تک ویلیو ہے, کسٹم کے افسر اسیسڈ کرتے ہیں, وہ اینڈ ویلیو پہ ٹیکس کلیکٹ کر لیتے ہیں. صحیح ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اکانومی کا جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ اپروکسیمیٹلی 70% آپ کو امپورٹ سٹیج پہ مل جاتا ہے. صحیح. اب اس کے اوپر 30% کا ایشو ہے. 30% کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ویلیو ایڈیشن ٹیکس ہوتا ہے. وہ ویلیو ایڈیشن ٹیکس جو ہے اس کو بیس بنا کے پورا 100% ہم ڈس الاؤٹ کرتے ہیں. اصل میں اگر دیکھا جائے ریکنسائل کریں گے تو ٹو دی ایکسٹینٹ آف 30% 35% ٹیکس چوری ہو رہی ہوگی. اوکے, جس کی اماؤنٹ ابھی ریسنٹلی جیسے LTO نے اپنی اسیسمنٹ دی ہے کہ انہوں نے 1110 ارب پچھلے 5 مہینوں میں ٹیکس فراڈ کے مرد میں ریکور کیا ہے. اچھا, پاکستان کا ٹوٹل بجٹ آپ بتائیں کتنا ہے, اور یہ 1110 ارب پچھلے 5 مہینوں میں LTO کا مطلب 1000 سے زائد ارب روپے انہوں نے صرف ٹیکس چوری والوں سے ریکور کیا. تو پھر جو پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے تو پھر تو ٹھیک جا رہی ہے نا گورنمنٹ. یہ سارا پیسہ آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہوا ہے؟ جی بالکل ڈیفینیٹلی. جو
CPRs کے تھرو پے ہوگا وہ گورنمنٹ کے خزانے. یہ مطلب وہ فگرز ہیں. جی جی, یہ ایکچوئل تو اس سے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. ایکچوئل اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. اس میں ٹیکس کنسلٹنٹس کی فیسز ہیں, اس میں جو ڈپارٹمنٹ ٹیکس کنسلٹنٹ کی فیسز نہیں, کچھ قلم کی مار کے بھی ہوتے ہیں نا. دیکھیں قلم کی مار اس ٹائم جو ہے نا وہ اتنی یا ہمارے معاشرے میں اب یہ نہیں چل رہا نہیں. اب جو FBR کی پالیسی ہے وہ بہت اسٹرکٹ پالیسی ہے. وہ زیادہ تر جو ہمارے جیسے کنسلٹنٹ ہیں جو ڈیڈلی آنیسٹ بیس پہ چلتے ہیں, جو برائب نہیں دیتے, جو معاملات نہیں کرتے, ان کے لیے بیٹر ہو گئی یہ چیزیں, کیونکہ اب تو ٹپیکل میرٹ بیس پہ ڈاکومنٹڈ ہوتی جا رہی ہیں چیزیں, تو بہتر کی طرف. ایک بار ہمیں سب مجھے پھر بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. ناظرین, آج ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بیسیکلی بینگ اے لے مین سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکس کے اندر فراڈ یا ٹیکس کے اندر چوری کس طرح سے ہوتی ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان کے جو ادارے ہیں یہ کس طرح سے اس چوری کو پکڑنے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. اور اس وقت جو اکانومی بہتری کی طرف بڑھ رہی ہے تو اس میں کافی ساری ایسی اصلاحات بھی ہیں جس سے ایک بزنس مین کو تھوڑا سا سیکیور بھی کیا جائے اور اس سے وہ ٹیکسز لیے جائیں جو کہ ایک لیگل ٹیکسز بنتے ہیں. تو باقی کے جو آف دی ریکارڈ یا آف دی ٹیبل ٹیکسز لیے جاتے ہیں وہ تو خاص کر کے ہمارے جو ہے نا وہ بحث میں بھی نہیں ہے. تو یہاں پر ایک بار پھر چلیں گے بریک کی طرف, بریک سے لوٹ کے آئیں گے. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے میں آج اپنے ٹیکس پریکٹیشنرز جو ہیں وہ ان سے ایک لے مین کے حوالے سے سوال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے خود ٹیکس کے بارے میں اس طرح سے نہیں پتا. ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ یار گورنمنٹ آف پاکستان ہم سے بہت سارے ٹیکسز لیے جا رہی ہے اور ان ٹیکسز کا یوٹیلائزیشن کہاں کہاں ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. لیکن اس کے اوپر بہت سارے لے مین کے سوال یہ بھی ہوتے ہیں, ایلیگیشنز بھی لگتے ہیں کہ شاید ادارے پیسے کھا جاتے ہیں. کس طرح سے ہوتا ہے اس میں بیسیکلی ریڈ فلیگز کہاں پر جو ہے وہ الرٹ ہوتے ہیں. میں چلوں گا اپنے دوبارہ پینل کی طرف. میں کریم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. وہ کون سے ایسے کامن ریڈ فلیگز ہیں جو کسی بھی اتھارٹیز کو یا ان کے پاس ہوتے ہیں جب ایک بندہ ٹیکس پیئر ہے, میں آلریڈی ٹیکس پے کر رہا ہوں, اس میں بہت سارے وہ آ جاتے ہیں ایلیگیشنز کہ نہیں جی آپ کا اتنا ٹیکس بنتا تھا, آپ نے اتنا ٹیکس پے کیا. تو وہ جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ایک ٹیکس آفیسر محنت بھی کرتا ہے, وہ کافی سارے ریکال کے وہ اپنی کلازز میں سے نکالتا ہے یہ اتنا یہ اتنا یہ اتنا. بعد میں وہ سول کورٹس کی طرح کیسز تو چلتے رہتے ہیں تاریخ پہ تاریخ. تو اس میں بھی تاریخیں ڈلتی رہتی ہیں, 6 سال 8 10 سال چلتے رہتے ہیں, یا آن دی اسپاٹ فیصلے ہو جاتے ہیں. کوئی پینلٹی لگائی, چلو جی غلطی ہوگی, پینلٹی لگائی اور پے کریں اور نکل جائیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ سر جو ٹیکس کی ٹیم ہے نا آج کل وہ استعمال کر رہے ہیں ایک ٹرم ڈیٹا انالیٹکس. اوکے. جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈیٹا انالیٹکس کی بنیاد کے اوپر ریڈ فلیگس ایشو کر رہے ہیں کہ کس کمپنیز کو کس انڈیویجول کو نوٹس کرنا ہے. اوکے. اس ڈیٹا انالیٹکس کے لیے آپ کو انالیٹیکل اسکل چاہیے. اوکے. جو کہ انفارچونیٹلی جو ہماری کرنٹ FBR کی ٹیم ہے اس کے پاس وہ انالیٹیکل اسکلس ہے نہیں. You must be a chartered, you must be an accountant, you must have knowledge of ریسورسز نہیں ہیں یا اس طرح کا مینٹل لیول نہیں ہے سر, کیپیسٹی نہیں ہے. اوکے. جب آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہوتی تو پھر آپ ایلیگیشن کرتے ہیں. اوکے. اس جب آپ ایلیگیشن لگاتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتی. اوکے. تو الٹیمیٹلی آپ کو جانا پڑتا ہے ہائر کورٹس کے اوپر جانا پڑتا ہے جو لا کو بھی انٹرپریٹ کرتے ہیں اور فیکٹس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اوکے. جب میرے پاس ایک پریشر ہوگا کہ مجھے اتنے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنی ہے, پاکستان کے ساتھ مسئلہ ہی ہو گیا. پاکستان کے پاس ایک زمانے میں جب فسکل ڈیفیسٹ آتا ہے تو اوپر سے پریشر آتا ہے بورڈ کی طرف سے کہ یہ اتنا ٹیکس آپ کو کلیکٹ کرنا ہی ہے. اوکے. اس وقت ٹیکس آفیسر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, وہ ایک کمپیریزن کرتا ہے, لاسٹ ایئر اتنا ٹیکس دیا تھا اس بار نہیں دیا, بغیر جانے وجوہات کے کیوں نہیں کم دیا, زیادہ کیوں دیا ہے. وہ آپ کو ایک نوٹس سرو کرتا ہے, ڈیمانڈ بناتا ہے اور اپنے آفیسر کو بتاتا ہے سر یہ ڈیمانڈ میں نے کر دی ہے ریس, میرا ٹارگیٹ پورا ہو گیا ہے. اب ٹیکس پیئر کو اس بچانے کے لیے اس کو جانا پڑتا ہے کورٹس میں. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ اورنگزیب صاحب بھی کورٹس کے پاس چلے گا کہ آپ کی وجہ سے کئی ہمارے جو ٹیکس رک گئے آپ اسٹے گرانٹ کر دیتے ہیں. تو کورٹس نے بھی ٹیکس پیئر کو کہ آپ نیچے FBR سے لڑتے رہیں, اپنے کیس بتاتے رہیں, جواب دیتے رہیں. اس کے اندر ٹائم ڈیوریشن, کبھی ہم ایکسٹینشن فائل کرتے ہیں, کبھی وہ صاحب موجود نہیں ہوتے, تو یہ کیس بڑھتا رہتا ہے. وہ تاریخ پہ تاریخ ڈلتی رہتی ہے. تو اب پہلے ہمارے پاس ایک تھا کہ ہم کورٹس کے بعد چلے آتے تھے کہ ہمیں مسئلہ ہے, اس میں انٹرپریٹیشن کے ایشوز ہیں, فیکٹس کے مسئلے ہیں, تو کورٹ ہمیں اسٹے دیتا تھا اور کورٹ میں میٹر چلتے تھے. لیکن اب کورٹ کے اندر بھی پریشر ہے کہ آپ سارے میٹر نیچے ڈیلیگیٹ کر دیں, FBR کو ڈیسائیڈ کرنے دیں, کیونکہ ریونیو کلیکشن پوری قوم کا مسئلہ ہو گیا ہے اور اس میں کئی اداروں کا مسئلہ ہے ٹیکس کلیکشن کے لیے, کیونکہ کئی اداروں کے جو ہیں ایکسپینڈیچر پورے ہوتے ہیں ٹیکس کلیکشن سے. تو کوئی بھی ادارہ اس وقت ٹیکس پیئر کو سپورٹ نہیں کر رہا, وہ FBR کو ہی سپورٹ کر رہا ہے. تو اس وہاں سے ریکوری تو وہاں سے پیسہ تو اس کو تو وہاں سے ملنا ہے نا سر, اس لیے وہ کہہ رہا ہوں کہ کہیں سے اس کو سہولت نہیں مل رہی اپنی بات بیان کرنے کی. آئیے حامد صاحب نے بتایا کہ ٹیکس فراڈ کے اوپر کئی جگہوں پہ ایلیگیشن ہیں, صرف FBR نے سبسٹینشیٹ بھی نہیں کیا
اور الزام کی بنیاد کے اوپر اخباروں کے اندر 6 سرخیاں لگا دی کہ بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں اس کے اندر انوالو ہیں، لیکن اس کو سبسٹینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. ابھی کسی کوڈ آف لا میں سبسٹینشیٹ نہیں ہوا، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے میڈیا کا جو ہے اس میں خبریں چھپ گئی ہیں، اور ریبٹل بھی نہیں لیا ان کمپنیز سے اوپر کسی میڈیا نے کہ آپ کے اوپر یہ الزام لگا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اوکے، وہ انہوں نے ایز اٹ از چلا دیا کہ بھائی جو ان کے پاس نیوز آئی انہوں نے تو چلا دی. انہوں نے چلا دی، لیکن ریبٹل لے کے سامنے والی کمپنی، اتنی بڑی کمپنیز کے آپ میں نام دیے ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے ٹیکس فراڈ کیا ہے، ٹیکس ایویژن کی ہے یا نہیں کی ہے. تو یہ جو ہمارے پہ پریشر ہے ٹیکس کلیکشن کا، یہ اوور آل ہے. اس میں ایک ٹیکس آفیسر کی غلطی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی ایک ڈیمانڈ آتی ہے کہ اتنی آپ کو ڈیمانڈ کریٹ کرنی ہے. تو اس کے لیے آپ اوور ہالنگ چاہیے FBR کی، جس میں حامد صاحب نے بھی کہا کہ آڈٹ ٹیمز ابھی ایکوائر کر رہے ہیں، ہائر کر رہے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہائر کر رہے ہیں. تو وہ انالیٹیکل اسکلس استعمال کریں گے کہ کس کی انکم زیادہ ہے، اس سے کچھ بہتری کی امید ہے، اس سے بہتری کی کافی امید ہے. ہمیں سب پروگرام میں اپنے آخری لمحات کی طرف ایک میرا بڑا اہم پوائنٹ تھا جو مس ہو جاتا مجھے. ان پٹ کی بات بڑی کی جاتی تھی، جو کہ آج شاید اب ان پٹ ختم ہو گیا یا کیا ہے، اس میں مجھے تصحیح کیجیے گا کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ کو سیل ٹیکس میں شاید ان پٹ ملتا تھا. تو اس ان پٹ کی بیسیکلی کیا ریزنز ہوتی ہیں، کس بیسس کے اوپر ملتا ہے ان پٹ، اور کون سی ایسی کمپنیز ہیں جو اپنے سیل ٹیکس کے اندر رجسٹرڈ ہونی چاہیے، پرسنز کو یا کمپنیز کو؟ ان پٹ بیسیکلی اگر میں اس اصطلاح کو بیان کروں، یہ سیل ٹیکس کا دوسرا نام ہے سیل ٹیکس ایٹ پرچیز. جب ہم پرچیز کرتے ہیں کسی بھی بندے سے، تو اس کو جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں سیل ٹیکس کی مد میں، اس کا نام ان پٹ ٹیکس ہے. اور جب ہم اسی پروڈکٹ کو سیل کرتے ہیں مسٹر بی کو، تو اس سے جو ہم سیل ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں اس کو آؤٹ پٹ ٹیکس کہتے ہیں. نہیں، بہت ساری انڈسٹریز جیسے سپوز فیول کہیں سے پرچیز کرتی تھی اپنے انڈسٹریل یوٹیلائزیشن کے لیے، اس نے وہ فیول بند کر دیا، یوز کر لیا، اس کے اوپر اس کو ان پٹ مل جاتا تھا کہ واپس آپ نے اتنا یوز کیا تو اس پہ ان پٹ. اب شاید وہ ختم کر دیا گیا. نہیں، وہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اب ایک انڈسٹری ہے، اس نے 100 روپے کی فیول پرچیز کیا، اس کے اوپر اس نے 18 روپے کا ٹیکس پے کر دیا، تو وہ اس کا ان پٹ ٹیکس ہو گیا. صحیح ہے. اب 100 روپے میں سے اس نے 70 روپے کا کنزیوم کر لیا، 30 روپے کا اس کے پاس پڑا ہوا ہے. تو 30 روپے کی اگین جو ٹیکس بنتا ہوگا وہ ازیوم کر لیں 5 روپے بنتا ہے جو پرچیز کے اوپر اس نے دیا ہوا تھا. اب وہ جو ان کنزیوم پروڈکٹ ہے اس کے اوپر وہ ٹیکس کلیکٹ کر لے گا، گورنمنٹ سے ریفنڈ کلیم کرے گا اور کلیم کر لے گا. اس میں کچھ اصلاحات ایسی ہیں، اگر آپ پرسنلی یوز کے لیے کریں تو آپ ریفنڈ لے سکتے ہیں. آپ اگر اس کو مثال کے طور پہ ٹیکسٹائل سیکٹرز ہے، اس کو جب وہ ایکسپورٹ کرتا ہے تو ان پٹ اس کا جو ہوتا ہے وہ کنزیوم ہو جاتا ہے، وہ ریفنڈ لے لیتا ہے. اسی طرح سے کچھ گورنمنٹ کی طرف سے ریفنڈ ملتا بھی ہے، جو ریفنڈ کی بھی بڑی بات کی جاتی ہے، گورنمنٹ آسانی سے دے دیتی ریفنڈ؟ نہیں، گورنمنٹ نے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے، اس میکینزم کے تحت جو اپنے ڈاکومنٹس ویریفائی کر لیتا ہے، جو اپنے ان پٹس اور آؤٹ پٹس کے ایڈجسٹمنٹ کو کلیریفائی کر لیتا ہے، اس کو ریفنڈ مل جاتا ہے. ریفنڈ مل جاتا ہے؟ جی بالکل، مشکل سے مشکل حالات میں بھی اس کو ریفنڈ دے دیتے ہیں گورنمنٹ. اچھا شیخ صاحب، آپ کی طرف چلوں گا. بیسٹ پریکٹسز کیا ہوتی ہیں؟ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بات کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر ہر بندہ ہی 24 کروڑ فائلر بن جائے گا، ابھی تو میرے خیال میں 23.5 کروڑ نان فائلر ہیں اور 50 لاکھ فائلر ہیں. 23.5 کروڑ جب یہ بھی فائلر بننے کے لیے جائے گا تو ٹیکس پریکٹیشنر جتنے پاکستان میں ہیں، جس طرح سے کہا گیا تھا نیم حکیم خطرہ جان، تو اتنے ٹیکس پریکٹیشنر ہیں کہ 24 کروڑ عوام کا ٹیکس پے کر سکیں، فائلر کر سکیں ان کو؟ دیکھیے، اس میں بیسک بھی ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں. جیسے آپ ٹیکس فائلنگ کرتے ہیں، اس میں کارپوریٹ سیکٹر ہوتا ہے، اس کے بعد انڈیویجولز ہوتے ہیں، انڈیویجولز کے اندر بزنس والے ہوتے ہیں اور کچھ سیلریڈ پرسن ہوتے ہیں. تو جو صرف سیلریڈ پرسن ہے ان کا ریٹرن فائل کرنا ایزی ہوتا ہے، خود بھی فائل کر سکتے ہیں. ایک بیسک ڈیمونسٹریشن کی ضرورت ہے، اس کے بعد وہ اپنا ریٹرن خود فائل کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ مشکل آتی ہے بزنس انڈیویجول کو اور کارپوریٹ کمپنیز کو. ایک چھوٹا جو ٹھیلا لگاتا ہے، دکاندار ہے، وہ شام میں اپنے فرینچ فرائز والا ہے، یہ جو طبقہ ہمارے ہاں میجورٹی طبقہ ہے، یہ 70% سے بھی زیادہ یہ طبقہ ہے، یہ کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے کہ میرا ٹیکس فائل کر دو؟ سر بیسک دیکھیں، پاکستان کے اندر جب قانون بنتا ہے نا تو وہ ایٹ لارج، پبلک ایٹ لارج کو دیکھ کے بنتا ہی نہیں ہے. اوکے. وہ ایک ہمارا انسینٹیوائز ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لا پاس کرنا ہے، کہیں ہمیں اداروں کی طرف سے آتا ہے کہ آپ کو یہ لا پاس کرنا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم ویسٹ سے لے لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو ہمارا جو قانون بنا ہوا، آپ کو پتہ ہے یہ قانون بھی ہمارا انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے، جس کے اندر ریفارمز آتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں اس کے اوپر نہیں بنتے. جیسے ابھی ایک آپ کا کنیکٹڈ سوال تھا کہ ان پٹ ٹیکس ڈس الاؤ کر دیتا ہے FBR کہ یہ آپ کی پروڈکشن میں استعمال ہی نہیں کرتا، ہم آپ کو ڈس الاؤ کرتے ہیں. تو ہمارا سوال یہ ہوتا ہے کہ سر آپ کے پاس جتنے بھی سول سرونٹ آفیسر ہیں، انہوں نے زندگی میں کبھی بزنس نہیں کیا، کوئی مینوفیکچرنگ کمپنی نہیں لگائی، تو یہ میری پروڈکٹ کے بارے میں کیسے اسیس کر لیتے ہیں ایک آفس میں بیٹھ کے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ میرے فنش گڈس کے اندر استعمال نہیں ہوتی.
اس کے لیے آپ سے انفارمیشن کال اپون کرنی چاہیے. اب پاکستان کے اندر ایک ایس ٹی جو آتا ہے وہ خود فیصلہ کر لیتے ہیں آپ کو اس کا ان پٹ ٹیکس ملنا ہی نہیں چاہیے. کہیں نہ کہیں سے اس کو مس کمیونیکن ہوئی, کسی نے انفارم کر دیا کہ یہ تو یہاں خرچ نہیں ہوتا. اب جیسے ہمارے چیئرمین ہیں, اب چیئرمین صاحب جو ہیں وہ فارن افیئرس سے تھے, ان کا ٹیکس بلانگنگ نہیں ہے. بہت سارے ایسے افسرز ہیں جو ایف بی آر میں ڈیپوٹیشن پہ آتے ہیں اور قانون بنا کے چلے جاتے ہیں, نالج ہی نہیں ہوتی. ایون دین بہت سارے افسرز ہیں جو اے سی ڈی سیز ہیں, جو آرڈرز بناتے ہیں یا پاس کرتے ہیں وہ اے سی ڈی سیز ہیں, اور وہ اے سی ڈی سیز ٹیکنیکل اتنے اسٹرانگ ہی نہیں ہوتے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی وراسٹی اب کیا ہے, اس کے فیکٹس اینڈ فگرز کیا ہیں, انفارمیشن کیا ہیں. تو یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہونے چاہیے, ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی اکاؤنٹنٹ سے ہونا چاہیے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, لیکن ایٹ لیسٹ ان کے پاس جو بھی افسر اس کو اسیس کر رہا ہو نا وہ ٹیکنیکل اتنا اسٹرانگ ہو کہ اس کو ایک ریپیوٹیبل انسٹیٹیوٹ سے اکاؤنٹنگ اور ٹیکسیشن کی پراپر طریقے سے کلاسز اس کو پتہ ہونا چاہیے. ہمیشہ بہت شکریہ آپ کا. مجھے بار بار جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا. کریم الدین شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین, آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی, بیسیکلی جو میں نے لے مین کی بات کی, میں خود بھی ٹیکس کے بارے میں لے مین ہوں, تو سمجھنے کی کوشش یہی کرنی ہے کہ ٹیکس جو ہم پے کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اور اس کو کس طرح سے ٹیکس کو فائلر کو جو فائدہ ہوتا ہے, فائلر کس طرح سے بنا جا سکتا ہے, اور اس کو جس طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے ابھی انسٹرکشنز آ رہی ہیں کہ کوئی بھی نان فائلر جو ہے نا وہ نہیں رہے گا, سب کو فائلر بننا ہوگا. تو اس سے ملک پاکستان کا کیا فائدہ ہوگا, یہ آج کا 1 گھنٹے کا پروگرام تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم ہے. اس میں بہت ساری اصلاحات ایسی ہیں. ٹیکس چوری کے اوپر بات کرنے کی ہم نے کوشش کی کہ کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو اس میں تمام لوگوں کو مل کے کوئی نہ کوئی چیزیں نکالنی ہوں گی, گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اور اسٹیک ہولڈرز کو بھی جو ہے نا وہ لے کے بیٹھنا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسٹیک ہولڈرز کے اوپر آپ صرف ایلیگیشنز لگاتے رہیں اور مختلف میڈیا کے اندر یہ چیزیں چلتی رہیں کہ فلاں چور ہے فلاں چور ہے. یہ والی بحث سے نکل کے اس کے سلوشن کی طرف جانا چاہیے کہ بیسکلی سلوشن ہے کیا, اور ہمیں اپنے ملک پاکستان کی مل کے خدمت کیسے کرنی چاہیے. مجھے بڑی امید ہے کہ آپ اپنا اور ریاست پاکستان کا بہت سارا خیال رکھیں گے. آج کے اس ایپیسوڈ سے صدیق سرور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.